बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज हम एक और मसले पे ख़ित्ते की सूरत हाल इस पे बात करते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि मालूम होता है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया मैदान में आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ख़बर ये है कि सबसे पहले तो एक ख़बर है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और नरेंद्र मोदी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इलाक़ाई सलामती को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ है। अब इलाक़ाई सलामती कैसे मुस्तहकम होगी, वही बात जो मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो रही हैं और ये टेलीफोन रब्ता, टेलीफोनिक कॉल उस वक्त हुई। उससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर ब्लिंकन ने फ़ोन किया था इंडियन वज़ीर ख़ारजा को और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था, उसमें इज़हार किया था और उसमें इत्तलात यही हैं कि उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल से पहले पहले कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिससे पता चले कि जो बाइडन की ख्वाहिश थी, जो कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसने इज़हार किया था कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंसानी हकूक़ के हवाले से उसको बेहतर किया जाए। और अब उस बात की तस्दीक हो रही है कि ये जो कुछ मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ हटाई गईं और 4G नेटवर्क और दीगर सिंबॉलिकली ही सही जो कुछ भी अनाउंस किया गया, उसका मतलब था कि अमेरिका का दबाव बहरहाल था। उसके बाद ही ये अमेरिकी सदर की कॉल नरेंद्र मोदी को हुई और उसमें अगेन नया जो स्क्रिप्ट, वही पुराना स्क्रिप्ट है इंडिया के मामले में। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत बना हुआ है अमेरिका के लिए और चाइना अगर मुसीबत बना हुआ है तो समझें पाकिस्तान भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और चाइना के साथ जो जो मुल्क जुड़े हुए हैं, जो CPEC का हिस्सा हैं, जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो सब निशाने पर हैं, क्योंकि इस वक्त इस साउथ एशिया में एक ही मगल बच्चा है, वो है इंडिया, और इसके अलावा कोई बचा नहीं है। अब ये जो रब्ता हुआ है उसमें ये कहा गया कि इलाक़ाई सलामती को मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़, तो उसमें ये बात हुई है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए और वहाँ पे मामलात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है और प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स उनके हैं और वो इसको बहुत देखते हैं गौर से। उसकी वजह यह है कि अब बाइडन इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया है जो कि ट्रंप ने किया था, उसको भी रिवर्स कर रहे हैं, और वो है अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ में दोबारा मेंबरशिप हासिल की जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उससे निकल गए थे, क्योंकि वो समझते थे कि बस जो कुछ है अमेरिका सरकार जिंदाबाद, बस वही कुछ है, उनका हुक्म चलेगा। लेकिन अब उसके बरक्स जिनेवा में जो कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें इजलास के दौरान ही जो चीफ़ हैं, नए चीफ़ ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिकी महकमा ख़ारजा को हिदायत की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल के साथ फ़ौरी तौर पर दोबारा शमूलियत की ये कोशिशें की जाएं और ये नशिस्त खाली होनी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने 2018 में भी इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और अमरीकी दस्तबरदारी ने 2006 में बनने वाली इस कौंसिल में खला पैदा कर दिया था, जिससे चीन और दीगर ने पुर करने की ख्वाहिश की थी। लिहाजा अब वापस आ रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है, अमेरिका जो कहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा ऐसे मुल्कों में जहाँ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है वहाँ पे हालात दुरुस्त किए जाएं, तो ये भी उसकी एक कड़ी है। लेकिन जो अमरीकी सदर और मोदी के दरमियान जो बात हुई उसमें फ़ोकस था चाइना, और उसमें ये कोशिश जो ज़ोर दिया गया उसमें वही क्वाड का जो ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है, उसमें कहा गया कि चीन के असर व रसूख को कम करने के लिए क्वाड जो है, क्वाड ग्रुप, उसको फ़ाल किया जाए और जल्दी से जल्दी ये काम किया जाए, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई रेशा दवानियाँ उनके बकौल और CPEC और 45 मुल्कों पे जो एक मुआशी
اس کو کہہ رہے ہیں بقول امریکہ اور اسکواڈ کے کہ یہ جو نیٹ ورک معیشت کی بہتری کی آڑ میں اور بزنس کی آڑ میں جو اپنے معاشی طور پہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے چائنا، اس سے ان کو نکالنا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بنیادی نقطہ تھا۔ لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہے اس وقت انڈیا کی، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کاسمیٹکس میئرز لیے جائیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں صورتحال جوں کی توں ہیں، اور وہاں پہ بغاوت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات کا درج ہو رہے ہیں، اور جو بھارتی کسانوں کا احتجاج ہے وہ تقریباً 88 مقامات پر اس وقت کسانوں کا دھرنا ہے۔ دلی کے ارد گرد 88 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ دھرنا چل رہا ہے، اور 76 روز 76 ڈیز ہو چکے ہیں، اور اس میں اگلی بات اسی میں ہی مقدمات درج ہو رہے ہیں اور صحافیوں کے خلاف درج ہو رہے ہیں، دہشت گردی، بغاوت اور ملک سے غداری، یہ مقدمات، کیونکہ وہ کسانوں کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، انڈین سپریم کورٹ میں، اور انڈین سپریم کورٹ میں ان 6 صحافیوں کی گرفتاری سے حکومت کو، دلی سرکار کو روک دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہے کہ کتنے انسانی حقوق وہاں پہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور خبر مقبوضہ کشمیر میں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی لاش مانگی کہ جو میرا بیٹا بھارتی درندوں نے، فورسز نے شہید کر دیا ہے، وہ مجھے دے دیں اور اس کی لاش دے دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا سکوں اور مجھے تھوڑا سا سکون ملے، میرے دل کو سکون ملے۔ لیکن ہوا کیا، اس والد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ مشتاق نام ہے، 16 سال کا نوجوان، یہ 16 سالہ نوجوان اظہر مشتاق اور دیگر 2 نوجوانوں کو 30 دسمبر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ 16 سالہ جوان، یہ ذہن میں رکھیے گا، مشتاق کے 16 سالہ بیٹے کو، اطہر مشتاق کو اور اس کے 2 دوستوں کو 30 دسمبر کو نشانہ بنایا اور اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دی، اور اس نے خالی قبر رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اور مودی سرکار سے، یہ گورنر سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی لاش دے دیں، کیونکہ وہ کیسے ایک دن اسکول جاتا ہے، اسکول گیا اور اچانک اس کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ایک دن میں کیسے آتنکواد بن گیا، کیسے وہ دہشت گرد بن گیا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں، دلی میں، کسانوں کے معاملے میں، سکھوں کے معاملے میں، ہر طرح سے مودی سرکار کے ہاتھ سے معاملات نکلتے جا رہے ہیں، اور ادھر مقابلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ امریکہ کا بھی دوغلا معیار ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کوآڈ ان کے لیے سب سے اہم ہے کہ چین کا سائز کیسے کٹ کیا جائے۔ تو یہ تو تھی صورتحال ایک انڈیا اور امریکہ اور چائنا اس بارے میں۔ لیکن ایک ہمارے ہاں لوکل خبر وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کو مین ہینڈلنگ کی گئی، گالم گلوچ کی گئی۔ تو معاملہ وہ اب ہو رہا ہے، پھیل گیا ہے معاملہ، اس طرح سے پھیلتا ہے کہ دوسرے دن بھی ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس بند رہیں، اور وکلا کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں جن کے ناجائز چیمبر ہیں، ناجائز جگہ پہ ناجائز قابضین ہیں، ان سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2 FIR درج کر دی گئی ہیں، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 300 وکلا کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کچھ وکلا کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، اور 17 وکلا کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں احسن مجید گجر، ارباب ایوب گجر، کیسر جدون، فرزانہ مغل، حماد ڈار،
نصیر کیانی، نازیہ عباسی، راجہ زاہد، شائستہ تبسم، یاسمین راشد سندھو، کلثوم رفیق، کامران یوسف زئی، حافظ ملک مظہر جاوید، خالد محمود، راجہ امجد، راجہ فرخ اور تصدق حنیف، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اور دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ ان دونوں ایف آئی آرز میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی، یعنی کہ ناقابل ضمانت تمام ملزمان جو ہیں وہ روپوش ہیں، ریڈ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے، اگلی بات ہے چیمبر جو ہیں وہ مزید گرانے کا کام اگلے 1-2 دن میں ہو سکتا ہے، آج رات ہی کسی وقت شروع کر دیا جائے جو ناجائز جگہ پہ، اور کیونکہ وکلا سارے روپوش ہو گئے ہیں، اور جن کے چیمبر ہیں ناجائز جگہوں پہ ان کو نوٹس کر دیا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹ اٹھا لیں، جو فائلیں وغیرہ اٹھا لیں، ورنہ سی ڈی ان کو گرا دے گا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو نئی اطلاعات آئی ہیں اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو غلیظ زبان استعمال کی گئی، اور ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی، دھکم پیل کی گئی، اور اسلحہ چھینا گیا، جو ہائی کورٹ کے سیکورٹی گارڈز تھے ان کے اسلحہ چھینا گیا، اور جتنی بھی فوٹیج آئی ہے ان سب کا فورنزک کروایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے وکلا جو ہیں وہ نمایاں ہیں، اور چیف جسٹس کے آفس میں جا کے جن وکلا نے بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی، ان کی ساری بھی فوٹیجز موجود ہیں، محفوظ ہیں، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا تھا، اور اس کا بھی فورنزک کروایا جائے گا، اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چاروں چیف جسٹس صاحبان، صوبائی چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان سب آن بورڈ ہیں، سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ اب اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک بار ایسوسیشنز کی طرف سے کوئی مذمت نہیں کی گئی اس واقعے کی، اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی تھی، اس ایک تصویر نے اور اس چند سیکنڈ کی فوٹیج نے پورے ملک میں آگ لگا دی تھی۔ تو افتخار چودھری صاحب کی جو فوٹیج آئی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اور اس وقت ہمارے ایئر وائی نیوز میں ہمارے کیمرہ مین ہوتے تھے شبیر، ہم دونوں نے مل کے وہ ایونٹ کور کیا تھا، اور ہماری ہی وہ فوٹیج تیار کردہ تھی، اور وہی فوٹیج نے پوری دنیا میں آگ لگا دی تھی۔ اور وکلا تحریک، کیونکہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو کیا کیا گیا تھا، انتظامیہ کے لوگوں نے، پولیس نے اور انتظامیہ کے لوگوں نے پکڑا تھا گریبان سے، اور ان کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، ان کو دھکم پیل کیا گیا تھا۔ اس بنیاد پہ پوری تحریک چلی تھی۔ لیکن آج وکلا جو ہیں، وکلا کا ایک گروہ، اور وہ بھی جنہوں نے قبضہ کیا تھا، ناجائز قبضہ، ان کا ایک گروہ جاتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں، ان کی عدالت میں، ان کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے جو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن کسی کے کانوں پہ ابھی تک جوں نہیں رنگی، اور کچھ نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ جناب ہم یہ قابل مذمت ہے، ہم ان وکلا کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو بھی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ ٹائٹ ہونے جا رہا ہے، ایف آئی آر کے مطابق کارروائی ہوگی، اور شاید اب عدالتوں سے اس طرح سے چھوٹ بھی نہ ملے، اور جو کیا کہنا چاہیے، جو بالکل واضح ہیں، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے اور بدامنی پیدا کی، عدالتی کار میں رکاوٹ ڈالی، وہ شاید اب سزا سے نہ بچ سکیں۔ تو یہ تھی سچویشن، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔